बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है एक डांगड़ू के बारे में। और ये डांगड़ू कौन है इस वीलॉग में आगे चलकर आप खुद ब खुद जान जाएंगे। इस डांगड़ू के दो छोटे छोटे आंगड़ू और बांगड़ू हैं। आंगड़ू का नाम है सुहेल कलिया और बांगड़ू का नाम है इमरान कलिया। सुहेल कलिया और इमरान कलिया माफ कीजिएगा हक खतीब उर्फ शुफ के 6 साल से मुरीद हैं। सुहेल कलिया के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ FIA कराची ने अदालत से हुक्मनामा लेने के बाद, अदालत से वारंट लेने के बाद एक रेड की, एक कार्रवाई की और सुहेल कलिया यानी आंगड़ू बेगैरती की और बेहिसी की उस मेराज पर वाक़े है कि ये अपने भांजे इमरान कलिया यानी बांगड़ू को फंसा कर खुद राह फरार इख्तियार कर गया और खुद भाग गया अपना मोबाइल और बाकी अशिया वहीं पर छोड़कर। जिसके बाद इमरान कलिया ने कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए FIA की टीम से हाथापाई की, बदतमीज़ी की और FIA की टीम उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए मकामी थाने पहुंची तो इमरान कलिया ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। आतशी असलहे के साथ हमें डराया, हमें धमकाया, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करता रहा और ये तमाम तर रिकॉर्डिंग्स हमने भी अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए की ताकि रिकॉर्ड पर रहे और अंदाज़ा हो कि अब ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो इस वक्त आंगड़ू और बांगड़ू के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, कितने मुकदमात में ये लोग मतलूब हैं, कितने मुकदमात में ये लोग मफरूर हैं, हक खतीब के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और हक खतीब साहब इस वक्त कितने मुकदमात में मतलूब या मफरूर हैं, इस पर मैं वीलॉग के आखिर में आपसे बात करूंगा। लेकिन ज़रा आंगड़ू और बांगड़ू के हवाले से, इनकी हकीकत के हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं, इसलिए कि ये लोग जिस बुनियाद पर मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बुनियाद सिरे से ही गलत है। सुहेल कलिया यानी आंगड़ू हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहिब पिछले 6 साल से बे औलाद थे और मेरे मुर्शद की निगाह करम से इनको औलाद मिल गई। किसी एक और इंटरव्यू में हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहब 19 साल से बे औलाद थे लेकिन मेरे मुर्शद की निगाह पाक से इस फैमिली को भी औलाद मिल गई। यहां तक भी सुहेल कलिया साहब को कहते हुए सुना गया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि इस फैमिली ने अल्ट्रासाउंड करवाया था और पता चला था कि पेट में बेटी है। लेकिन हक खतीब उर्फ शुफ की निगाह करम से बेटी बेटे में तब्दील हो गई, नौजुबिल्लाह। और जब पैदाइश हुई तो पता चला कि बेटी नहीं दरअसल बेटा है। तो ये तमाम तर झूठी वीडियोस बनाकर, लोगों की झूठी कहानियां सुनाकर ये आंगड़ू यानी सुहेल कलिया लोगों की तवज्जो मबजूल करता है, मार्केटिंग करता है अपने नाम निहाद जाली मुर्शिद की। लेकिन खुद पिछले 19 साल से सुहेल कलिया बे औलाद है। हालांकि पिछले 6 साल से ये हक खतीब का मुरीदे खास है, हक खतीब के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हक खतीब का खुद साख्ता तर्जुमान बना हुआ है। तकरीबन 24 घंटे ये हक खतीब के अड्डों पर गुजारता है। अगर इसके पीर में, अगर इसके नाम निहाद मुर्शद की निगाह पाक में इतनी तासीर है तो इस शख्स के घर अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि कम से कम 6 साल से ये हक खतीब का मुरीद है। और जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो ये कहता है कि ये एक ज़ाती मामला है। ये बिल्कुल ज़ाती मामला है। अगर किसी भी आम शख्स से मुताल्लिक आप बात करें कि उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, औलाद क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप दुनिया के सामने ये दावा करते हैं कि मेरे मुर्शद की निगाह पाक से लोगों की झोलियां हरी होती हैं, जब आप दुनिया को वीडियोस बना बना के ये दिखाते हैं कि जिसका मैं मुरीद हूं उस शख्स की निगाह पाक से, नाम निहाद निगाह पाक से पेट में मौजूद बेटी बेटे में तब्दील हो जाती है, फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप खुद 19 साल से बे औलाद क्यों हैं। अब ये जाती मामला नहीं रहा। अब आपको कौम को और आवाम को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला है कि आप साहिब औलाद नहीं है और लोगों की झूठी कहानियां सुना सुना के अपने पीर की मार्केटिंग करते हैं कि मेरा पीर लोगों की झोलियां भरता है, मेरा पीर लोगों को औलादें अता करता है। यहां एक चीज गौर तलब है और वो ये कि हक खतीब के अड्डे पर जाकर ज़ाहिर है किसी को भी शिफा नहीं मिलती और जब लोग कहते हैं कि जनाब हमें तो शिफा नहीं मिली या हमें तो आराम नहीं आया, तो उसका अक्सर जवाब ये दिया जाता है
کہ آپ کے دل میں عقیدت نہیں تھی، آپ کسی شک کے ساتھ یا کسی بدگمانی کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، جو عشق مصطفیٰ لے کر یہاں آئے گا اس کو ضرور شفا ملے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حق خطیب کا یہ جو سب سے بڑا چیلا ہے آنگڑو، یعنی کہ سہیل کلیا، اسے حق خطیب کی نگاہ کرم سے یا حق خطیب کے دم سے یا حق خطیب کی شف سے آرام کیوں نہیں؟ کیا اس کے دل میں حق خطیب کے حوالے سے عقیدت نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں حق خطیب کے حوالے سے کوئی شک موجود ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اسے حق خطیب کے آستانے سے شفا نہیں مل رہی، اسے حق خطیب کے آستانے سے اولاد نہیں مل رہی، باقی تمام لوگوں کو اولاد مل رہی ہے اور یہ ان کے انٹرویو کر کے مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے؟ اور پھر یہ آنگڑو بانگڑو اور ان کا پیر حق خطیب اکثر ہمیں یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے جس شخص کے حصے میں شفا لکھ دی ہے صرف اسے میرے پاس بھیجنا۔ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کے حصے میں شفا لکھ دی ہے تو پھر وہ آپ کے پاس کیوں بھجوائے گا اس کو؟ صرف اس لیے کہ آپ لنگر کے نام پر اس سے پیسے لوٹیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اربوں خربوں کی جائیداد بنانے میں آپ کی مدد کرے، آپ کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے میں آپ کی مدد کرے؟ اگر پروردگار کی ذات نے کسی کے حصے میں شفا لکھ دی ہے، پروردگار کی ذات شفا عطا کرنے والی ہے، پروردگار کی ذات اولاد عطا کرنے والی ہے، تو پھر حق خطیب کہاں سے آ گیا ہے سارے معاملے کے درمیان؟ تو کلاسیکل اگزامپل ہے حق خطیب کا مرید آنگڑو عرف سہیل کلیا، کہ جس کے اپنے ہاں 19 سال سے اولاد نہیں ہے اور وہ اسے اللہ کی رضا بتاتا ہے، لیکن جس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے ان کا انٹرویو کہتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ہوا ہے۔ تو اس کلاسیکل اگزامپل کو سمجھیے، خدا کے واسطے پاکستان کے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین مثال اس فراڈ کو واضح کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جو سب سے بڑا مارکیٹنگ ایجنٹ ہے ڈانگڑو، معاف کیجئے گا حق خطیب اور شف کا، وہ مارکیٹنگ ایجنٹ جو لوگوں کے انٹرویوز لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے، میرے مرشد کی دعا سے، میرے مرشد کی شف سے ان لوگوں کو اولاد عطا ہوئی، وہ خود 19 سال سے بے اولاد ہے اور اپنی جو اس کی بے اولادگی ہے اس کا جواز یہ دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ یعنی جب کچھ ہو جائے تو کریڈٹ حق خطیب کا، اور اگر کچھ نہ ہو تو نعوذ باللہ قصور اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو یہ ذاتی معاملہ ہرگز نہیں ہے آنگڑو کا۔ اس پر میں ضرور چاہوں گا پوری قوم سے کہ وہ سوال کرے سہیل کلیا سے کہ آپ کے پیر کی نگاہ کرم میں اگر اتنی تاثیر ہے تو پھر آپ اب تک بے اولاد کیوں ہیں؟ یہ مثال آنگڑو کی تو آپ نے ملاحظہ کی، جو اب آنگڑو کے بڑے ہیں حق خطیب صاحب، ان کے حوالے سے بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ وہ شخص کہ جو دنیا بھر کو یہ کہتا ہے کہ میری شف میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کو کوئی دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی طرح کا کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدبخت کرونا کے دنوں میں خود ماسک کا استعمال کرتا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جب کلر سیدہ کا اس کا اڈا زیر تعمیر تھا، اور اس وقت حق خطیب اور شف ایک چھوٹے سے جرثومے سے بچنے کے لیے، کرونا کے ایک چھوٹے سے وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کرتا تھا۔ وہ بدبخت جو ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ جنات پر قابو کر سکتا ہے، وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ موکلات اس کے زیر اثر ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وہ شیاطین پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک کرونا کے وائرس سے بچنے کے لیے، ایک جرثومے سے بچنے کے لیے خود ماسک کا استعمال کرتا رہا ہے۔ ونس اگین یہ کلاسیکل اگزامپل ہے اس اتنے بڑے فراڈ کی کہ ایک جانب اس کا آنگڑو جو 19 سال سے خود اولاد سے محروم ہے، وہ لوگوں کی اولاد کے قصے سنا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا مرشد لوگوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے، اور دوسری جانب جو شخص خود یہ کہتا ہے کہ میں شیاطین اور جنات پر قابو پا لیتا ہوں اپنی شف کے ذریعے، اپنی جوتی کو لہرا کر نعوذ باللہ قرآن کی آیات سے، قرآن کے وظائف سے افضل قرار دیتا ہے، وہ بدبخت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خود ماسک لگاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ آنگڑو بانگڑو اور ان کا سردار، ان کا سرغنہ حق خطیب اور شف کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بانگڑو کی طرف، یعنی سہیل کلیا کا بھانجا عمران کلیا۔ تو اب یہ آنگڑو اور بانگڑو مل کر
کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کی ذرا کچھ مزید مثالیں ملاحظہ کیجئے۔ بانگڑو یعنی عمران کلیا نے جب ہم کلر سیدہ کے حق خطیب کے اڈے پر گئے تو خود کو ڈاکٹر بنا کر پیش کیا، بلکہ آنگڑو نے یعنی سہیل کلیا نے بانگڑو کو ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا اور ہمارا تعارف بھی کروایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب ہوں گے، لیکن پھر وہی بات ایسے ہم شور نہیں مچائیں گے، اس وقت ڈاکٹر صاحب نہیں، بدمزگی ہوگی۔ اقرار بھائی نے سمپل سی ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی، ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی، یہ آنکھوں کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو جناب جو شخص خود کو ڈاکٹر کہتا رہا، بلکہ یہی نہیں، جو پہلی ویڈیو تھی حق خطیب کے حق میں اس بانگڑو کی جانب سے بنائی گئی تھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر، جس میں اس نے حق خطیب کو سچا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں عمران کلیا النور اسپتال کا CEO ہوں۔ تو یہ ذرا اسپتال ملاحظہ کیجئے کہ یہ ایک محض چھوٹی سی دکان ہے جسے یہ اسپتال کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا اور خود کو یہ ڈاکٹر کہتا رہا۔ اس کا جو آنگڑو ہے یعنی جو اس کا ماموں ہے سہیل کلیا، وہ بھی اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ درجنوں ویڈیوز ہیں جس میں سہیل کلیا عمران کلیا کا مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن یہ بانگڑو یعنی عمران کلیا دراصل FA فیل ہے، اور جسے یہ اپنا اسپتال بتاتا ہے اسے محکمہ صحت کی ٹیمیں متعدد مرتبہ جعل سازی کی وجہ سے، جعلی ادویات کی وجہ سے اور ڈاکیومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے سیل بھی کر چکی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بانگڑو خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکا۔ ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ میں اس اسپتال کا، جو کہ اسپتال کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ جسے یہ اسپتال کہتا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے اسے اسپتال کہنا بھی، میں صرف اس کا مالک ہوں، میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، یعنی میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اور اس سے پہلے آنگڑو اور بانگڑو کے انٹرویو دکھا لیں، آنگڑو سہیل کلیا ہر جملے میں ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو ذرا پہلے دیکھیں جہاں تسلیم کیا اس شخص نے کہ میں محض گریجویٹ ہوں، حالانکہ ہماری خبر یہ ہے کہ یہ FA فیل ہے، لیکن چلیے آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ اس نے محض گریجویشن کر رکھی ہے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر کی ڈگری ہے، میں کہہ رہا ہوں میں گریجویٹ ہوں۔ ناظرین یہ ڈاکٹر نہیں ہے، الحمدللہ ثابت جو مرضی کھا لیں، میرے پاس کنسلٹنٹ بیٹھ، میں تو بیٹھتا ہی نہیں، میں تو تو اب آپ نے دیکھا کہ خود اس نے تسلیم کیا کہ میں محض اس اسپتال کا، جو کہ اسپتال بھی نہیں ہے، اس کا اونر ہوں اور میں صرف ایک گریجویٹ ہوں۔ تو جناب اب آپ اندازہ کیجئے کہ سہیل کلیا اتنا بڑا جھوٹا کہ خود بے اولاد ہوتے ہوئے اپنے مرشد کی نگاہ کرم سے لوگوں کی اولاد کے جھوٹے قصے اور کہانیاں سناتا ہے، یعنی آنگڑو وہ بھی جھوٹا، عمران کلیا اتنا بڑا جھوٹا کہ خود کو ڈاکٹر کہتا ہے اور ایک اسپتال کا CEO کہتا ہے، لیکن پھر ثابت ہوا کہ نہ تو وہ اسپتال ہے، نہ ہی وہ CEO ہے اور نہ ہی وہ ڈاکٹر ہے، یعنی بانگڑو بھی جھوٹا۔ اور ان کا ڈانگڑو معاف کیجئے گا حق خطیب اور شف وہ خود کو ولی کہتا ہے، قلندر دوران کہتا ہے، لیکن وہ بھی کبھی نہ کوئی آیت سنا سکا، نہ نماز پڑھ کر سنا سکا، نہ کبھی کوئی کرامت دکھا سکا، لہٰذا وہ بھی بہت بڑا، سب سے بڑا جھوٹا۔ تو جھوٹوں کا ایک ٹولہ مل کر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ الحمدللہ پروردگار دو عالم کی ذات نے ہمیں یہ ہمت اور استطاعت دی کہ ہم نے جھوٹوں کے اس ٹولے کو بے نقاب کیا، اور اب جھوٹوں کے اس ٹولے کے خلاف قانون کا شکنجہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں گزشتہ رات FIA کراچی کی ایک ٹیم نے عدالتی وارنٹس کے ساتھ کارروائی کی، جس میں سہیل کلیا فرار ہو گیا اپنے بھانجے عمران کلیا کو چھوڑ کر، اپنے موبائل چھوڑ کر، اپنی اسیسریز چھوڑ کر، اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے FIA کراچی کی ٹیم نے لاہور کے تھانے میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ متعدد کیسز ہیں کہ جس میں اس وقت سہیل کلیا مطلوب ہے اور مفرور ہے اور ہمارے سامنے آنے سے گریزاں ہے۔ میں اس پلیٹ فارم پر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بسم اللہ کرے، کسی بھی جگہ کہے کہ جناب میں یہاں پر موجود ہوں، جس نے بھی گرفتار کرنا ہے گرفتار کرے، میرے پیر کی شف مجھے بچا لے گی۔ اور گرفتاری کے بعد بھی میری درخواست ہوگی کہ پھر کوئی وکیل نہ کرے، کوشش کرے کہ پیر کی شف سے ہی ضمانت حاصل کر لے۔ تو ابھی تک سہیل کلیا عرف آنگڑو فرار ہے، مطلوب ہے پولیس کو بھی، FIA کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس وقت تک پاکستان کے ادارے اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2 سے زائد مقدمات میں اس وقت حق خطیب عرف شف بھی مطلوب ہے، اس کی گرفتاری بھی ہونا ہے۔ سو دیکھتے ہیں
کہ حق خطیب بھی کب گرفتار ہوتا ہے. ہم مستقل طور پر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اداروں کی معاونت کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اپنے وعدے کے مطابق ہم بہت جلد قوم کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ فراڈ کرنے والے یہ ڈانگڑو, آنگڑو اور بانگڑو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ.